अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के अज़्म के साथ प्रोग्राम नुक्ता नज़र में मैं हूं आपका मेज़बान शफीकुर रहमान। नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हम कर रहे हैं मिशन कश्मीर के हवाले से, जो लेके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इस वक्त अमरीका में है और वहां पर मुख्तलिफ फोरम से जो वज़ीर-ए-आज़म खिताब कर रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और जनरल असम्बली के इजलास से जो जुमे को खिताब करेंगे, उस हवाले से एक ही वज़ीर-ए-आज़म का नुक्ता नज़र है, एक ही मुद्दा नज़र है और वो है कश्मीर का मिशन, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर पर ढाए जाने वाले मसालिम। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज तजज़ियाकार डॉक्टर फारूक हसनात साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, गो के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बहुत धड़ल्ले के साथ, बहुत दलेरी के साथ जो है मकबूजा कश्मीर का जो कश्मीर के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम को उजागर कर रहे हैं और दुनिया की तवज्जो मबजूल करा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दुनिया भी अब उस पर बात कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में अंतोनियो गुतेरेस ने बात की, रजब तैयब उर्दवान ने बात की, खुद वज़ीर-ए-आज़म ने OIC के राब्ता ग्रुप के हवाले से भी जो डिनर किया था उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने बात की और उसमें बहुत खुलकर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि OIC के लोगों को अब चाहिए कि वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के सामने लाने के हवाले से वो आएं और लोगों को बनाएं, दुनिया को बताएं। लेकिन इसके बावजूद यूं लगता है कि कश्मीर की सूरत हाल अबतर होती चली जा रही है और इस सूरत हाल पर दुनिया की खामोशी हैरान कुन है। जी देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बाद में बात की OIC की, OIC का वजूद ही आया था रबात में कि जब मस्जिद अल-कुद्स के ऊपर अब में आग लगी थी, 2 दिन लगाई थी और उसके बाद जो उनका एजेंडा बना जो कि वहाँ पे उनका आइन बना, उसमें यही कहा गया था कि तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं जिसके मेंबर हैं वो जब कोई भी मुसलमानों का मसला आएगा तो वो एक जबान से बोला करेंगे और उसके ऊपर अपना ख्याल का इजहार किया करेंगे। ये उनका मकसद था, OIC के बनने का ही मकसद ये था। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि 8 मिलियन से ज्यादा लोग हों, उनको हिंदुस्तान की फौज जो है वो जिस तरीके के साथ एक जेल में बंद कर दे और बेतहा जुल्म करे, कर्फ्यू लगा दे, यानी ये कभी तारीख में हुआ नहीं है हमारी, कभी भी। आप पूरी हिस्ट्री देख लीजिए दुनिया की। और ये इसके अलावा है जो कि वो जुल्म कर रहे हैं, उनके पास हर किस्म की वो पाबंदियां लगाई हुई हैं और उनका जो अपना एक आइडेंटिटी थी वो भी छीन ली है, उनको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है, यूनियन टेरिटरी बना दी। उसके बावजूद कि ये बैनुल अक़वामी मसला है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस तरह इस चीज को किया है जैसे कि कोई परवाह भी ना हो बैनुल अक़वामी कवानीन की और अपनी मनमानी जो अपना उनका एक एजेंडा है, जो कोई हिंदुत्व का, हिंदू एक्सट्रीमिज्म, फैशिज्म का एजेंडा है, उसके ऊपर कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो OIC है उसको तो चाहिए था कि वो यकज़बान होकर सख्त कंडेम करती। देखिए, इसके 2-3 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये है कि फौरी तौर पर जो कश्मीरियों के साथ एक जेनोसाइड हो रहा है, नफ्सियाती जेनोसाइड हो रहा है, फिजिकल भी ये तैयार है वो करने के लिए, जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने कल भी हमें कहा, परसों भी उन्होंने कहा कि ब्लड शेड होगा, जैसे ही कर्फ्यू उठा तो ये कत्लेआम करेंगे, ये कोई परवाह नहीं करेंगे उसकी। उसके अलावा जो नफ्सियाती तौर पर उनको एक किस्म की ह्यूमिलिएशन जिसे हम कहते हैं, उनकी इज्जत नफ्स के साथ वो खेल रहे हैं कश्मीरियों की, इनको ये बता रहे हैं कि आप लोग कीड़े मकोड़े हैं, हम आपको इंसान भी नहीं समझते। तो इस वक्त इनको चाहिए था OIC को कि ये सबसे पहले तो ये इस किस्म के जो इश्यू हैं जो फौरी तौर पर हैं, जो इंतहा का जुल्म हो रहा है, जेल, जिस तरह मैंने कहा जेल पूरी बना दी गई है कश्मीर, उससे लोगों को बंद कर दिया गया है, 55 दिन से ज्यादा हो गए, एक कभी नहीं हुआ ये, मतलब यानी कि ये इंसानी अकल भी नहीं मानती सारी चीज को। उसके ऊपर वो शदीद एहतजाज करते रेजोल्यूशन बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्डेड जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो वहां पे पेश होती है। वो हिंदुस्तान को कहा जाता कि फौरी तौर पर आप कर्फ्यू हटाएं, उनके जो इंसानी हकूक हैं उनकी आप पासदारी करें और बैनुल अक़वामी जो अक़वाम मुत्तहिदा ही की सही जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको आप इजाजत दीजिए, उनका वक्त वहाँ पे है, हालात का जायजा ले और अपनी रिपोर्ट पेश करे।
وہ نہیں کیا بالکل بھی. دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہاں پہ ان کے لوگوں سے، کشمیریوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. اگر ہم بہت تاریخ میں بھی پیچھے چلے جائیں تو ان سے ایک سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. اس وقت اگر ہم دیکھیں پوائنٹس آف اسٹیٹس تھیں راجواڑے سے، ان میں کسی کو یہ نہیں کہا گیا تھا آپ آزاد ہوں گے. ان کو چوائس دی گئی تھی آپ یا ہندوستان کے یا پاکستان کے طرف سے ہوں. وہ ہندوستان نے اس کی پامالی کی، اپنی کوشش، اپنی طرف سے کوشش کی اس کے ڈائنامکس میں تبدیل کر دی جائیں. کبھی کہا کہ وہاں کے جو لوکل الیکشن ہو رہے ہیں وہ بھی پلبیسائڈ ہے. اور اب ہمیں پتا چلا ہے، زیادہ ہمیں پہلے بھی پتا تھا، لیکن اب پبلکلی جب ان کی جب بحث ہوئی لوک سبھا میں، جو کانگریس پارٹی کے لیڈرز ہیں اور دوسرے پارٹیوں کے بھی، انہوں نے کھل کے کہا کہ آپ وہاں پہ الیکشن رگ کرتے رہے ہیں. اور 89 میں آپ نے انتہا کر دی الیکشن رگ کرنے کی، جس کی وجہ سے وہاں سے یہ بے چینی پیدا ہوئی جو ابھی تک چلی آ رہی ہے. کیا یہ کانگریس پارٹی نے رگنگ کروائی؟ بی جے پی تو ہی نہیں، یا کسی اور نے کروائی. لیکن یہ سب مانے وہاں پہ کہ وہ الیکشن وہاں رگ ہوتے رہے. ایک نے تو یہاں تک کہا، میں نے وہ سنا ان کے پارلیمنٹ میں وہ بول رہا تھا لوک سبھا میں، اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل الیکشن جو ہوئے تھے ابھی حال ہی میں وہ کافی نہیں ہے یہ ثبوت دینے کے لیے کہ کشمیری اپنی مرضی کر رہے ہیں. تو پھر اس کا خود ہی اس نے جواب دیا، کیونکہ وہ کشمیر ہی کا رہنے والا تھا جو وہاں سے ممبر منتخب ہو کے آیا تھا. اس نے کہا جی وہ وہاں پہ ایسے بے شمار علاقے ہیں جہاں پہ ایک ووٹ نکلا تھا، صرف ایک ووٹ، یعنی وہ بھی کینڈیڈیٹ کا خود تھا جو اس کی بنیاد کے اوپر اس کو کونسلر بنا دیا گیا یا اس کو میئر بنا دیا گیا کسی شہر کا. تو آپ بات کیا کر رہے ہیں؟ کس قسم کی آپ الیکشن کی، کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ تو یہاں پہ بھی او آئی سی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بین الاقوامی مسئلہ ہے اور اس کو بین الاقوامی پلیٹ فارم کے اوپر ہی حل کرنا چاہیے. اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ یہ چھوڑ دے کہنا کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ نہیں ہے، اور وہاں یہاں پہ میڈیشن کسی کی وہ قبول کرے یا اقوام متحدہ کی میڈیشن قبول کرے یا کسی اسی طرح کے ادارے کی کرے. یہ اس کے دو تین حصے بنتے ہیں. کسی حصے میں بھی او آئی سی نے آواز نہیں اٹھائی. چلیے آپ چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ وہ پاکستان کی حمایت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ ہندوستان کو پتہ نہیں کس وجہ سے خوش کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی آج تک سمجھ نہیں آئی. اس کو بھی چھوڑ دیجیے، لیکن وہ انسان تو ہے نا کشمیری، وہ انسان ہے، اور انسانی جو ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور جس طریقے کے ساتھ ان کو کچلا جا رہا ہے اس کے اوپر تو بات ہو سکتی تھی. اس میں کیا ناراضگی تھی کہ ہندوستان اگر ناراض ہوتا ہے تو کیا آفت آ جانی تھی؟ کوئی سپر پاور ہے ہندوستان، اور یہ مودی جو ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے کہ یہ ناراض ہو جائے تو پتہ نہیں پوری دنیا ہل کے رہ جائے گی. یہ ہے کیا؟ ہی تو فیشسٹ، یہ تو دہشت گرد ہے. اس کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، کسی نے آج تک سنا ہے یہ کس اسکول میں پڑھا ہے یا کس کالج میں پڑھا ہے؟ آپ کی آئیڈینٹی ہوتی ہے نا کہ میرا یہ اسکول تھا، میرا یہ کالج تھا، میری یونیورسٹی تھی. کہیں نہیں پڑھا ہوا، جاہل ان پڑھ شخص ہے. آر ایس ایس کے ساتھ مل گیا تھا، آوارہ گردی کرتا رہا. 6 ہفتے اس کی شادی کو ہوئے تھے، بیوی کو ابینڈن کر دیا. جو ابھی تک ابینڈن کیا ہو وہ بیچاری اسکول میں پڑھاتی تھی، پرائمری اسکول میں. یہ لفنگا سا آدمی، اس کو انہوں نے اٹھا کے پرائم منسٹر بنا دیا، ان پڑھ شخص کو، اور اس کے پیچھے لگ گئے. اس کو بین الاقوامی چلے ہندوستان حکومتوں کو تو اس نے کر لیا ہوگا، برین واش کر لیا ہوگا، ووٹ لے لیے، لیکن جو باہر کی دنیا ہے ان کو تو برین واش نہیں کیا. اور اس لیے یہ کیا اس کو ایک ٹیررسٹ اور فیشسٹ کو جو وہ زیادتیاں کر رہا ہے اس کے اوپر بھی وہ بات نہیں کرتے. میرا خیال ہے او آئی سی بہت زیادتی کر رہی ہے اور او آئی سی اپنے خود کلہاڑی پاؤں پہ مار رہی ہے، اپنی حیثیت کو کم کر رہی ہے، اور حیثیت کم ہوتے ہوتے یہ بالکل یہ جو ادارہ ہے یہ ڈیزالو بھی ہو سکتا ہے اگر یہی ان کی باتیں نہیں. کیونکہ جس مقصد کے لیے وہ بنے اگر اس کے اوپر بات نہیں کر رہے تو پھر اور کیا ہے. میں تعریف کرتا ہوں اس لیے نہیں کہ میرا کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، میں اکیڈیمک کا ہوں، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے بہت زور دیکھا ہے. میرا خیال ہے انہوں نے بہت جو وہ ہو سکتا تھا ہر قسم کی آرگومنٹ انہوں نے وہاں پہ دی، ہر قسم نے بات کی وہاں پہ. انہوں نے اور لوگوں سے اپیل کی، کوئی سخت لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، بہت لاجیکلی انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہاں پہ دیکھو وہاں پہ خون خرابہ ہونے والا ہے،
کرفیو اتنی دیر سے لگایا ہوا ہے، جب وہ اٹھائیں گے تو آپ کا خیال ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے وہ کشمیری جو ہیں؟ پہلے وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور جب سے کشمیر یہ معاملہ ہوا ہے 1947 سے لے کے اب تک، تو اس لیے یہ دنیا کو نوٹس ہونا چاہیے. پاکستان نے تو اپنا رول ادا کر دیا، میرا خیال ہے زیادہ پاکستان اور کیا کر سکتا ہے کہ آپ اور کل یا جمعے کو جب تقریر ہوگی تو اس میں پالیسی بیان ہوگا تو اس میں بھی یہی باتیں ہوں گی. ہر پلیٹ فارم پہ بات کی ہے وزیر اعظم نے، تھنک ٹینک میں بات کی ہے، پریس کانفرنس میں بات کی ہے، او آئی سی سے بات کی ہے، انفرادی طور پہ جو لیڈرز ہیں ان سے بات کی ہے. لیکن آپ دیکھیے ترکی نے حمایت کی ہے اپنے دبے دبے لفظوں میں، ایران نے بھی کی ہے حمایت، وہاں جلوس بھی نکلے ہیں وہ انہوں نے، چین نے کھل کے خیر حمایت کی ہے. باقی آپ دیکھ لیجیے ہمارے یہ مسلمان ممالک جو ہیں یہ کیا ان کے کیا اپنے حالات ہیں اور کس قسم کی. میرا خیال ہے یہ کہنے کے بعد میں آخر میں کہوں گا کہ کشمیری جو ہیں کشمیری اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں. ساؤتھ افریقہ کا اگزامپل ہمارے پاس ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی ملک نہیں ہوتا تھا، انہوں نے وہ آزادی اپنی دے دی جو سفید فام ان سے. الجیریا کو انڈکٹ کر لیا تھا فرانس نے، انہوں نے اپنی آزادی جنگ کر کے لڑ لے دی. ٹونیشیا نے اپنی آزادی جنگ لڑ لے، انڈونیشیا نے لے لی. تو یہ کب تک دبائیں گے، کیا کریں گے؟ یہ اپنے آپ کو توڑ دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات جو وزیر اعظم عمران خان نے وہاں پر کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر بھارت جو ہے وہاں سے کرفیو اٹھاتا ہے تو وہاں پر خونریزی کا خطرہ ہے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا پھر بھارت کسی نہ کسی قسم کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر لگائے گا. تو وزیر اعظم کی یہ جو دو خدشات ہیں، ان خدشات کو کتنا آپ سمجھتے ہیں بر وقت وزیر اعظم نے جو ہے وہ عالمی دنیا کو بتا دیا ہے؟ دیکھیے پہلے بھی بات ہو رہی تھی، آپ ہی سے شاید میرا خیال آپ سے ہو رہی تھی کہ یہ جب ہندوستان نے یہ اقدامات کیے ہیں یہ اس لیے نہیں کیے کہ انہوں نے اپنی کوئی مضبوطی دکھائی ہے، انہوں نے اس لیے کیے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رہ ہی نہیں گیا تھا. وہاں پہ ان کے ساتھ ایک لیڈر بھی، ایک شخص بھی نہیں تھا جو وہ ان کی حمایت کرتا اور وہ اس کو آگے کر کے یا کسی سیاسی جماعت کو آگے کر کے مسائل کا حل ڈھونڈتے یا سپورٹ لیتے. انہوں نے یہ کی کمزوری ہے، تو جب یہ کمزوری کے عالم میں کرفیو وہ کبھی نہ کوئی تو اٹھانا پڑے گا، تو پھر یہ سختی ہی کریں گے، کیونکہ سختی کے نرمی اگر کرنی ہوتی تو اس سے بہت پہلے کرتے. پاکستان کو یہ اسکیپ کوٹ بناتے ہیں، یہ دنیا کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے جو دنیا نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان ہندوستان کا ہے، یہ پاکستان پیدا کرتا ہے تو تب کشمیری جو ہے وہاں پہ کچھ ہوتا ہے احتجاج کرتے ہیں. ویسے وہ بڑے خاموش اور بڑے خوش ہیں سے اور سارا کچھ ہے. تو اس لیے میں بر وقت بالکل انہوں نے کہا کہ وہاں پہ دیکھیے پلوامہ میں ہوا تھا وہ کشمیری تھا کہ ماں کا انٹرویو آیا تھا، اس نے کہا تھا اتنا ظلم کیا تھا پولیس نے اور ان کی جو فوج ہے کہ وہ تنگ آتا ہے، وہ نے پھر یہ کارروائی کی. تو مطلب ساری یہ بھی جھوٹ بولتے رہے، جھوٹ بولتے رہے. اور وہاں کے پاکستان نے کیا، پاکستان سے وہ لوگ آئے ہیں. گاندھی کو پاکستان نے مروایا تھا، اندرا گاندھی کو پاکستان نے مروایا تھا، یہ راجیو گاندھی کو پاکستان نے مروایا تھا. گجرات میں جو رائٹس ہوئے تھے پاکستان سے مروایا تھا. یہ اپنا معاشرہ جو بیمار معاشرہ ہے یہ، اور وہاں پہ یہ باتیں اور زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں. تو پاکستان اپنے ڈائنامکس ہے، لیکن کیونکہ وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو اس لیے وہ دنیا کو پہلے وارن کرنا ضروری ہے کہ دیکھیے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے. ہم پہ الزام لگاتے ہیں، ہوتا ہے ان کے اپنے ڈائنامکس ہیں، ان کے اپنے لوگ اس سے ناخوش ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں، وہ ریئیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اب بھی یہی کریں گے. جب یہ قتل عام کریں گے تو یہ پاکستان پہ الزام لگائیں گے کہ وہاں سے لوگ آئے تھے اور ہم ان کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں. ہمیں بہت ضروری تھا اس چیز کو بتانا. ویسے لوگوں کو دنیا کو پتہ بھی ہے، لیکن باہر آپ اپنی طرف سے تو ری انفورس کرتے ہیں اپنا. بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب کہ آپ نے اس حوالے سے اپنا تفصیلی نقطۂ نظر جو ہے وہ بیان میں پیش کیا. سامعین ممتاز تشریحکار ڈاکٹر فاروق حسنات ہمارے ساتھ موجود تھے. Faiz Jamil, Al Jazeera, Srinagar, Indian Administered Kashmir.